अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में खुश आमदीद। बहुत अरसे बाद आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज क्योंकि वुमेन डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे है, औरतों के साल में दिन के हवाले से आपसे बात करेंगे। हमेशा की तरह कोशिश की कि आज अपनी वीडियो में आपको इसकी तारीख़ के हवाले से भी आगाह करूं। इस साल औरत मार्च को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में किस तरह मनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान में औरतों का जो आलमी दिन है, आज 8 मार्च है, ये मर्दों के आलमी दिन जो कि 19 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, क्या ये वैसे मनाया जाता है? तो इन तमाम हक़ाइक़ पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर तारीख़ी पस मंज़र को आपके सामने रखूँ, जब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अमेरिका के 15,000 से ज़ायद ख़वातीन ने एक मार्च किया, और इस मार्च का मकसद था वहाँ पर उनकी जो हक़ था वोट देने का, वो उनको नहीं दिया गया था। वो इस वोट के हक़ को लेना चाहती थी। उनको बहुत कम जॉब्स दी जाती थी और कम टाइम उनको अर्न करने का मौका दिया जाता था। शॉर्टेज आवर्स होते थे, वेजेस कम होती थी, उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिला करती थी। तो ये सारी चीज़ों पर उन्होंने मिलकर एक कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ के हक़ में बाहर निकलेंगी। और फिर उस मार्च ने एक सेंसिटाइज़ किया पूरे मुआशरे को जो कि अमेरिका का है, और उसके बाद उसको देखते देखते बहुत सारी और मुल्कों से भी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई कि वहाँ पर भी ख़वातीन के साथ ऐसा किया जाता है। सिर्फ ये नहीं, कार्ल मार्क्स के नज़रियात, जब लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसमें ज़ाहिर मर्द लेबर भी होता है और ख़वातीन भी एज़ अ लेबर, एज़ अ मज़दूर काम करती हैं। तो एक जर्मन ख़ातून थी, क्लारा ज़ेटकिन, जर्मन मार्क्सिस्ट थी वो, उन्होंने भी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के साथ ये नेशनल वुमेन डे के तौर पर 28 फरवरी को पहली बार 1911 में मनाया। अब 1911 से थोड़ा सा आगे आएँ तो ये इसकी तारीख ये कहती है कि पहली बार बाकायदा तौर पर इसको एक दिन के तौर पर नेशनल वुमेन डे के तौर पर मनाया गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है, जिसका आगाज़ इस तहरीक से तो हुआ था, यानी इसकी बुनियादों में ख़वातीन के मार्च को डाला गया, लेकिन 1917 में जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशनिस्ट तहरीकें हुई, 1917 में रूस के अंदर जो एक तहरीक हुई, वो भी ख़वातीन ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और 4 दिन वो हड़ताल रही, और उस हड़ताल के बाद उस हड़ताल में ब्रेड एंड पीस यानी रोटी और अमन की बात की गई ख़वातीन की जानिब से। और वो हड़ताल इतनी ज़बरदस्त रही कि वहाँ के जो ज़ार थे उस वक्त के, उनको अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ी और रशिया की हुकूमत ख़त्म हो गई। और इसके बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वहाँ पर भी ख़वातीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और उनके साथ मर्दों की भी एक बड़ी तादाद थी। ये बात चलती रही। यूनाइटेड नेशन ने 1975 के अंदर बाकायदा तौर पर इसको एक इंटरनेशनल आलमी दिन के तौर पर एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ये दुनिया में मनाया जाता रहा। तो इस तारीख के बाद अगर टेक्निकली देखें तो 1908 के बाद ख़वातीन का ये जो सफ़र है, जिसमें उन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बात की, जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक़ भी शामिल हैं, आज 2023 के अंदर इसको 112वां अगर आलमी दिन कहा जाए ख़वातीन के हुकूक़ का, तो ये गलत ना होगा। अच्छा, इसके बाद अगर तारीख़ी पस मंज़र तो आपने देखा, लेकिन ये जो वुमेन डे था या इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। क्योंकि दुनिया में कहीं पर ये जश्न के तौर पे मनाया जाता है, कहीं पर इस दिन बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कहीं पर ये हड़ताल के तौर पे मनाया जाता है, कहीं पर इसमें लाठी चार्ज जो आपको नज़र आता है, कहीं पर इसके ऊपर ऐसे स्लोगन्स की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे पाकिस्तान के कल्चर के अंदर आप इसको देखते हैं। तो दुनिया में कहाँ कहाँ ख़वातीन के साथ क्या क्या हो रहा है, उसकी आवाज़ भी इसी दिन उठाने का मौका भी मिलता है, और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस उस दिन इस पर बात करती हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है, और वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये कि जो पूरी दुनिया है वुमेन डे को कुछ मुख्तलिफ तरीके से मनाती है। जैसे कुछ मुल्कों में इस दिन आम तातील होती है, और अगर रशिया की बात करें तो रशिया में ख़ास इस दिन और इस दिन से पहले और इस पूरे वीक में फूलों की ख़रीदो फ़रोख्त बढ़ जाती है। लोग फूल ज़्यादा ख़रीदते हैं और ख़वातीन के नाम से मंसूब करते हैं और ख़वातीन को देते हैं। चाइना के अंदर जो ख़वातीन काम करती हैं उनको हाफ़ डे अवार्ड किया जाता है, ताकि उनको ये रियलाइजेशन भी दी जाए और अवेयरनेस भी दी जाए कि आज जितनी भी ख़वातीन जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनको आधा दिन काम करना है। इटली के अंदर बात की जाए तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को फूल देते हैं। USA के अंदर, अमेरिका के अंदर पूरा महीना मार्च का जो है वो ख़वातीन की अवेयरनेस के हवाले से है। और इसी तरह अगर हम रिसेंटली चाइना में जो ओलंपिक्स हुआ 2022 में, जो ओलंपिक्स के अंदर ख़वातीन की नुमाइंदगी है वो ज़्यादा रखी गई, और तकरीबन 45% ख़वातीन की नुमाइंदगी थी, जिसका मतलब है कि
کہ اس وقت جینڈر ایکوالٹی یا خواتین کے حقوق اور ان کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے دنیا نہ صرف سینسٹائزڈ ہے بلکہ وہ جو کمیاں ہیں، جو وہ چیزیں ہیں جو ابھی خواتین کو ویسی نہیں مل رہی جیسے کسی بھی ایک عام انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے دن کو ابھی بھی منانا، اس پر جشن منانا، سیلیبریٹ کرنا یا اویئرنیس پروگرامز آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو اس مارچ کے حوالے سے وہ یہ کہ اس میں 3 کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے، پرپل کا، گرین کا اور وائٹ کلر کا۔ پرپل کلر جو ہے، جامنی کلر جو ہے، یہ انصاف کی علامت ہے، اور جب آپ انصاف کے سلوگنز کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ اس کلر کا سہارا لیتے ہیں، 1۔ دوسری چیز اس میں گرین کلر ہے جس کے اندر ہوپ کی بات کی جاتی ہے، امید کی بات کی جاتی ہے کہ وہ جو چیزیں بولتی ہیں، کہتی ہیں یا ان کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر جو بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوں گی اور انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو وائٹ کلر ہے وہ امن کی علامت ہے کہ ان کا پرپس جو ہے وہ کسی بھی طرح کوئی ہیراسمنٹ نہیں ہے، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، کوئی وار نہیں ہے، امن کو خراب کرنا نہیں ہے۔ تو یہ 3 کلرز اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لیے موسٹلی آپ کو ان کے سلوگنز کے اندر یہ چیز نظر آئے گی۔ اچھا، یہ تو تھی اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز کے وومن مارچ کب سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی تاریخی پس منظر اور چیزیں کیا ہیں۔ اب جو بات ہے وہ یہ کہ اس سال جو وومن ڈے ہے، ہر سال کی طرح اس کا کوئی تھیم رکھا جاتا ہے، کوئی پرپز رکھا جاتا ہے۔ تو اس سال جو وومن مارچ کا پرپز رکھا گیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ دنیا اس وقت ڈیجیٹل ورلڈ میں کنورٹ ہو چکی ہے، ڈیجیٹل اکانومی میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو خواتین کی ڈیجیٹل اکانومی کے اندر جو پریزنٹیشن ہے، ان کی جو انوالومنٹ ہے، ان کی پریزنس ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اس دن کو اویئرنیس کے طور پہ کنسیڈر کیا گیا کہ خواتین کو اس میں حصہ دیا جائے۔ جیسے جو سلوگن رکھا گیا، وہ میں سلوگن اگر آپ کے سامنے پڑھوں تو وہ ہے ڈیجیٹل آل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جینڈر ایکوالٹی، اور ایک ہیش ٹیگ ایمبریس ایکویٹی، کہ سب کو ایکولی جو ہے وہ حقوق حاصل ہونے چاہیے، خواتین کو بھی ہونے چاہیے۔ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی آف جینڈر ایکوالٹی مطلب جو جتنی بھی ہماری ڈیجیٹل اکانومی کے اندر یا اس وقت دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس میں خواتین کا اگر رول دیکھا جائے تو وہ کم ہے۔ انطونیو گوتریس یونائٹڈ نیشن کے اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ خاصی مشکل نظر آتی ہے اگر دنیا کے سٹیٹس پڑھے اور دیکھے جائیں۔ تو انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بولا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ کرنٹلی اٹس 300 ایئرز اوے، دنیا 300 سال ابھی پیچھے ہے کہ وہ 300 سال بعد اس معیار کو اچیو کر پائے گی کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے بنیادی انسانی حقوق لینے میں ایکول ہیں۔ یہ سٹیٹس صرف یہاں ختم نہیں ہوتے، اگر دنیا کی بات کریں تو ہر 10 منٹ میں ایک خاتون اپنی جان سے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کسی فیملی ممبر نے، اس کے کسی انٹیمیٹ پارٹنر نے، اس کے ساتھ رہنے والے کسی شخص نے، اس کے لور نے، اس کے ہسبینڈ نے، اس کے فیونسی نے یا کسی شخص نے آنر کلنگ میں بھی اس کو مار دیا۔ تو ہر 10 منٹ بعد ایک خاتون پوری دنیا میں اس کا حصہ بن رہی ہے، اس چیز کی بھیڑ چڑھ رہی ہے۔ دوسرا جو خطرناک سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک خاتون کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور وہ کس بات سے ہو رہی ہے؟ پریگننسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا اس کو چائلڈ برتھ کے وقت اگر لیبر پین وہ نہیں برداشت کر پا رہی۔ یہ دونوں اگر وجوہات یہ دیکھی جائیں خواتین کی زیادہ ڈیتھ ہونے کی، تو یہ ایسی ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیبر پین کے حوالے سے جتنی جدید میڈیکل سائنسز کی ترقی کر چکی ہے سائنسز، ان کو نہ استعمال کرنا، خواتین تک اس کی اویئرنیس نہ پہنچانے دینا، یہ ساری اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ اور آنر کلنگ جیسے ایشوز میں ہمارے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، قوانین ہیں، ان پر بہت اچھا امپلیمنٹیشن نہ ہونا اس کی ایک وجہ ہے۔ اچھا، صرف یہی اعداد و شمار نہیں ہے، کیونکہ اس سال کا جو انٹرنیشنل ویمن ڈے کا جو سلوگن ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنا ہے خاتون کو، لیکن اگر ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کریں تو ڈیجیٹل ورلڈ از دی ریئلٹی ناؤ، اور دنیا کی جو GDP ہے وہ 30% ڈیجیٹل اکانومی کے ساتھ منسلک ہو جائے گی 2030 تک۔ اگر ہم اس وقت ڈیجیٹل اکانومی کے اندر خواتین کی شمولیت دیکھیں تو 21% مرد جو ہیں وہ آن لائن زیادہ پریزنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو خواتین، اور یہ جو سٹیٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یونائٹڈ نیشن کے ہیں، اور 50% اس میں ایسے ملک شامل ہیں جن کی اکانومیز ویری لو ہیں، یعنی خواتین کو انوالو کریں گے اگر وہ لوگ تو اپنی اس لیبر کو بھی، جو خواتین جینڈر کے ساتھ منسلک ہے، وہ بھی اس لیبر میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور وہ ان کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کل دور ہے، جو ٹیکنیکل انڈسٹری جتنی بھی ہے وہاں پر خواتین کا رجحان جو ہے
وہ 2:1 کی ریشو سے ہے, 2 مرد ہیں 1 خاتون ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئی دنیا ہے, AI, اس کے اندر خواتین 5:1 کی ریشو سے کام کر رہی ہیں, 1 خاتون اور 5 مرد. اگر ہم نوبل پرائز کی بات کریں, انٹرنیشنل نوبل پیس پرائز دیے جاتے ہیں, آپ ہر سال سنتے ہیں, صرف 3% خواتین ہیں جو ابھی تک نوبل پیس پرائز لے پائی ہیں. یہ بات 1901 سے کر رہا ہوں, جب سے نوبل پیس پرائز شروع ہوا تھا. خواتین کو مین سٹریم میں آنے کے لیے جب تک وہ ریسرچ, PhD یا دنیا کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ, بڑے پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتی, جبکہ ان میں یہ رجحان موجود ہے, لیکن اگر ان کی شمولیت کو یا ان کی پریزنس کو مختلف جگہوں پہ یا اس وقت بڑھتی اکانومیز کے اندر شیئر نہ کیا گیا تو دس وڈ بی دی الارمنگ سچویشن فار دا ورلڈ. یہ جتنے بھی میں نے آپ سے اسٹیٹس شیئر کیے, ان اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین ہمیشہ سے ہی شاید مردوں کے ساتھ اس توازن کو قائم نہیں رکھ پائیں کہ ان کی شمولیت اتنی ہی انشور کی جائے جتنی کہ باقی اداروں میں مردوں کی جاتی ہے. یہاں پر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم عورت مارچ کی بات کریں تو یہاں جشن کا سما نہیں ہے. یہاں پر اس عورت مارچ کو ایک احتجاج کے طور پہ منایا جاتا ہے, پروٹیسٹ کے طور پہ منایا جاتا ہے, کیونکہ 3 بیسک بنیادی چیزیں ہیں اس عورت مارچ کو لے کر پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر. ایک ہے سوشل جسٹس, کہ ان کو سماجی طور پر, معاشرتی طور پر وہ انصاف ملے جو ایک مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس کے اندر شاید اس کی سوشل پریزنس سے لے کر کہ وہ کہاں کہاں جا سکتی ہے, آ سکتی ہے, کیا کر سکتی ہے, کیا نہیں کر سکتی, ایک ماں کے طور پہ, ایک بہن کے طور پہ, ایک بیوی کے طور پہ جو اس کا رول ہے وہ گھر تک ڈیفائنڈ ہے, لیکن سوسائٹی کے اندر اس کا جو رول ہے اس کے اوپر بہت ساری کنزرویشنز ہیں. کلچرلی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, ریلیجسلی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. پاکستان کے اندر اربن سوسائٹیز میں اور کلچر ہے, رورل میں اور کلچر ہے. بہت سارے سوشل جسٹس کوسچنز ہیں. اکنامک جسٹس کی بات کریں, اکنامک انڈیپینڈنس کی بات کریں تو خواتین کا یہ دوسرا بڑا پہلو ہے جس پر بات ہونی چاہیے. اور کچھ گھروں میں, کچھ علاقوں میں, کچھ سٹیز کے اندر پاکستان میں جو خواتین کا اکنامک جسٹس ہے وہ ان کو شاید نہیں ملتا. وراثت کا بہت سارا حصہ بہنوں کو, بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا, بیٹوں کو دیا جاتا ہے. اسی طرح خواتین کو جاب نہیں کرنے دی جاتی, ان کو ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جس کے بل بوتے پر اچھی جابز ملتی ہیں. تم نے کون سی جاب کرنی ہے, اس طرح کے سلوگنز گھروں میں عام ہوتے ہیں. ہمارے گھر کی بیٹیاں باہر کام نہیں کرتی, یہ باتیں عام ہیں. شاید بحیثیت بیٹا, بحیثیت باپ, بحیثیت ہسبینڈ, میں بھی شاید کہیں نہ کہیں اسی پیٹریارکل سوسائٹی کے ان لفظوں کی وجہ سے شاید میں بھی کچھ ایسا نہیں کرنے دے سکتا ہوں اپنے گھر والوں کو, جو کہ میں ڈسکریج کرتا ہوں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم نے اس سوسائٹی میں رہنا ہے جہاں پر یہ چیزیں ٹیبوز ہیں, جہاں اگر ایسا کیا جائے تو مجھے کرٹیسائز کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خواتین کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ خواتین پیدا ہوئی ہیں, اور ہماری کوئی بہادری نہیں ہے کہ ہم مرد پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم مرد پیدا ہوئے ہیں اور جو کچھ ہم انجوائے کر سکتے ہیں وہ میری فزیکل نیڈز ہیں, وہ میری معاشرتی نیڈز ہیں, وہ اس دنیا کی میں فطرتی میری ضروریات ہیں جو بالکل ایک عورت بھی رکھتی ہے. جہاں تک ہمارے جینڈرز کے میں ڈفرنس کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ خاتون بھی اپنے آپ کو اتنی عزت تکریم کے ساتھ سنبھالتی ہے جتنی عزت اور تکریم سے مرد سنبھالتا ہے. جتنی خامیاں غلطیاں ہم خواتین میں نکالتے ہیں اتنی ہی خامیاں غلطیاں ہم کسی مرد میں بھی نکال سکتے ہیں. مردوں میں جو نشے اور لت جو برائیاں ہیں, خواتین میں ان برائیوں کا رجحان کم ہوگا کمپیریٹیولی. لیکن جہاں پر ہم مردوں کو ایک سپیریئر کلاس کے طور پر اور خواتین کو ایک انفیریئر کلاس کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں تو شاید یہی وہ ٹائم ہے, یہی وہ بات ہے جہاں پہ شاید ہم ایک ایسا پودا پروان چڑھاتے ہیں, ایسے ذہن سازی کرتے ہیں جو ہمیشہ اس نظریات سے باہر نہیں نکلتا کہ عورت بھی کچھ کر سکتی ہے. ایک لاسٹ بات میں کروں گا, اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. خواتین کے عالمی دن کے اوپر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کوئی مذہب, کوئی روایت, کوئی تہذیب خواتین کو ان کی بنیادی حقوق لینے سے نہیں روکتی. اور خواتین جو ہیں یا خواتین کے عالمی دن کو مردوں سے نفرت کے دن کے طور پہ نہ منایا جائے. ایک بہن, ایک ماں, ایک بیوی, ایک بیٹی, یہ سارے رول جو ہیں وہ ہمارے اس معاشرے کے بڑے مقدس رول ہیں. ان کی بہت عزت اور تکریم ہے. لیکن جب ہم اس کو مرد سے نفرت کے دن کے طور پہ مناتے ہیں تو شاید اس دن میں جو اس دن کا مقصد ہے وہ پورا ہم نہیں کر پائیں گے. اور جو خواتین یا جو مرد حضرات ہیں, ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے
اور وہ لڑکا ہے اور اس لڑکے کو وہ یہ سکھاتی ہے کہ خاتون کی عزت کیسے کرنی ہے، اور کسی خاتون کے بھی وہی اسلوب ہیں، کسی خاتون کے بھی وہی طور طریقے ہیں جو تمہارے ہیں بینگ اے مرد، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر ہمیشہ سے عورت کی عزت کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی جو تربیت ہے، اور وہی ایک ایسے مرد کی تربیت ہوگی، وہ ایک ایسے مرد کو جنم دے گی جو مرد ہمیشہ سے عورت کا عزت کا بھی خیال رکھے گا، اس کو سوشل جسٹس بھی دے گا، اس کو انصاف بھی دے گا۔ ہمارے ریلیجس عقائد جو بھی ہوں، ہمارے ریلیجس نارمز جو بھی ہوں، کسی بھی قرآن پاک کی آیت اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم خواتین کے گلے دبا دیں یا ان کو زندہ درگور کر دیں، ان سے پڑھنے کا حق چھین لیں، ان سے آزادی چھین لیں، ان کو اپنی آزادی اظہار کا حق نہ دیں، یا اس کو اپنے لیے ایک ایسی چیز سمجھیں کہ ہم شاید اس کو زحمت سمجھتے رہیں جبکہ وہ ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہمارے لیے بہت پیاری ہیں۔ ہم نے اس جنگ کو مل کے لڑنا ہے، کیونکہ شاید ہم اس جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں جس میں شاید میں بھی یہ کافی جگہوں پہ ریجڈ ہوتا رہا ہوں، لیکن اب ہم نے آنے والی جنریشن کو شاید یہ بات سمجھانی اور بتانی ہے، اور وقت بدلے گا۔ جیسے انٹونیو گوتریس نے کہا کہ جینڈر ایکوالٹی 300 سال پیچھے ہے دنیا میں، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں چاہیں تو یہ گیپ ہم 10 سال میں کور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جنریشنز ہم سے 10 سے 20 سال دور ہیں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں کیار ویوز۔